मोहतरम नाजरीन, शहदाए करबला का बदला लेने वाला मुख्तार सक़फ़ी कौन था? वाक़ करबला के मौका पर वो कहाँ था? उसने शहदाए करबला का बदला कब और कैसे लिया? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में शिया क्या मौक़िफ़ रखते हैं और मुख्तार सक़फ़ी के बारे में सही रिवायत क्या कहती हैं? आज की वीडियो में तमाम तर हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे। मुख्तार सक़फ़ी के बारे में यह हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आपने बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखना होगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुख्तार इब्ने अबी उबैद सक़फ़ी पहली सदी हिजरी के ताबईन में से था, जो ताइफ़ का रहने वाला था, जो इमाम हुसैन और आपके बावफ़ा असहाब के खून का इंतकाम लेने की वजह से मशहूर हुआ। मुख्तार सक़फ़ी का नसब यूँ मनकूल है: मुख्तार इब्ने अबी उबैदा इब्ने मसूद इब्ने अम्र इब्ने उमैर इब्ने औफ़ इब्ने अक़दा इब्ने गैरा इब्ने औफ़ इब्ने सक़ीफ़, जबकि उसकी कुन्नियत अबू इसहाक़ और लक़ब कैसान था। कहा जाता है कि फ़िरका कैसानिया मुख्तार से मंसूब था। असबग़ इब्ने नबा नकल करते हैं कि एक दिन हज़रत अली ने, जब मुख्तार बचपने की उम्र था, अपने ज़ानों पर बिठाया हुआ था और उसे कैस का लक़ब दिया। चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने 2 दफ़ा उसे कैस कहा, इसी वजह से उन्हें कैसान कहा जाता था। बाज़ का ख़याल है कि कैसान का लक़ब उनके किसी कमांडर और मशावर के नाम से लिया गया, जिसकी कुनियत अबू अमरा कैसान था। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि मुख्तार अहले ताइफ़ और कबीला सक़ीफ़ से था। उनका दादा मसूद सक़फ़ी हिजाज़ के बुज़ुर्गान में से था और अज़ीमुल क़ुरतैन के लक़ब से मशहूर था। मुख्तार का वालिद अबू उबैद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबा में से था, जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहलत के बाद उमर इब्न ख़त्ताब के दौर खिलाफत में जंग क़ादसिया में शहीद हो गए। उनकी माँ दोमा बिनते अम्र इब्न वहब थी। इब्न तैफूर ने उन्हें बलागत व फसाहत का हामिल करार दिया है। उनके चचा साद इब्न मसूद सक़फ़ी हज़रत अली की तरफ से मदाइन का वाली मंसूब हुआ था। रिवायत के मुताबिक मुख्तार हिजरत के पहले साल पैदा हुए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुख्तार के बचपन के ज़माने के बारे में कोई दक़ीक़ मालूमात तारीख़ में सब्त नहीं है। उनके बारे में जो मालूमात सब्त हैं, उनमें से अक्सर का ताल्लुक़ इमाम हुसैन का इंतकाम लेने की खातिर चलाने वाली उनकी तहरीक के दौरान से है। इसलिए उनकी शख्सी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बहुत ही कम रिवायत नकल हुई हैं। कहा जाता है कि मुख्तार ने 13 साल की उम्र में जंग जसर में शिरकत की, जिसमें उन्हें अपने वालिद और 3 भाइयों से हाथ धोना पड़ा। कम उम्री के बावजूद मुख्तार उस जंग में मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन उनके चचा साद इब्न मसूद ने उन्हें इस काम से रोके रखा। बहारुल अनवार में है, कहते हैं मुख्तार के चचा साद इब्न मसूद, जो हज़रत अली की तरफ से मदाइन में गवर्नर मंसूब हुआ था, ख़वारिज के साथ जंग में मुख्तार को मदाइन में अपना जानशीन मुकर्रर किया और ख़ुद जंग के लिए नहरवान की तरफ चले गए। रिवायत है कि इमाम अली की शहादत के बाद इमाम हसन ने मुआविया के साथ जंग में अपने बाज़ सिपाहियों की ख़यानत और गद्दारी के सबब अपने बाज़ असहाब के साथ मदाइन तशरीफ़ लाए। इमाम हसन मदाइन में साद इब्न मसूद सक़फ़ी के यहाँ ठहरे। चूँकि वो इमाम की तरफ से मदाइन पर हाकिम था, बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक मुख्तार ने अपने चचा से कहा, आया माल सरवत और मकाम व मनसब चाहते हो? पूछा गया, किस तरह? कहा, हसन इब्न अली को गिरफ़्तार करके मुआविया के हवाले कर दो और जो चाहे ले लो। उनके चचा ने कहा, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम कितने बुरे आदमी हो, कैसे हम फ़र्जंद पैगम्बर को दुश्मन के हवाले कर सकते हैं? आयतुल्लाह खोई इस हदीस के मुरसल होने की वजह से उसे कबूल नहीं करते और फरमाते कि अगर हदीस सही भी हो तो मुमकिन है मुख्तार ने दिल से ना कहा हो, बल्कि शायद वो अपने चचा को आज़माना चाहते थे। शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब सैर एलामुल नबला में लिखता है कि मुआविया के दौर में मुख्तार इमाम हुसैन के हक़ में बाज़ काम अंजाम देता था। ज़हबी के बकौल मुआविया के दौर में बसरा जाकर बसरा वालों को इमाम हुसैन के हक़ में आमादा करता था। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुआविया की तरफ से बसरा में बानुआन गवर्नर मंसूब था। मुख्तार को गिरफ़्तार करके 100 कोड़े लगाए, जिसके बाद मुख्तार ताइफ वापस आ गए। मुस्लिम इब्न अकील जब इमाम हुसैन के सफ़ीर के उन्वान से कूफा आए तो मुख्तार ने उनकी मेज़बानी की, लेकिन हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के वक्त मुख्तार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो उस वक्त कूफे के वाली था, कि ज़िंदान में कैद था। मुख्तार ने अपने क़याम के ज़रिए वाक़या अशूरा और इमाम हुसैन के कत्ल में मुलविस बहुत से मुजरमों को कत्ल किया। बाज़ इस बात के मुतक़िद हैं कि उसके क़याम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तायद भी हासिल थी। मुख्तार ने क़याम की कामयाबी के बाद कूफा पर अपनी हुकूमत कायम की। मुख्तार के वाक़े करबला में शरीक ना होने के बारे में तारीख़ी मनाबे में मुख्तलिफ़ अफवाहें मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ यकीनी और ज़्यादा इत्मीनान बख्श नज़र आती है वो ये है कि इस वाक़े में उसकी गैर हाज़िरी इख्तियारी नहीं थी, बल्कि कूफा में इमाम हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील के साथ देने और बनी उमैया की हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दामात करने के जुर्म में आपको
عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر رکھا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفہ آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ میں آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کی مخفی گاہ مختار کا گھر ہے تو وہاں سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ناظرین، تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار تھا، اور حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک مقام پر آپ کو حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھا۔ مختار جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن عمرو ابن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن ابن زیاد نے تازیانے کے ذریعے سے مختار کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے اسے زندان روانہ کر دیا۔ یوں مختار امام حسین کی شہادت کے اختتام تک کوفہ میں ابن زیاد کے زندان میں قید تھا۔ روایت بتا دے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین کے حامیوں من جملہ مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر مختار اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ، اور مختار نے امام کا سر دیکھنے کے بعد بہت گریہ وزاری کی اور اپنے سر پر مارنے لگا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن عمر کی وساطت سے یزید نے مختار کو آزاد کر دیا، کیونکہ مختار کی بہن یعنی صفیہ بنت ابو عبید عبداللہ ابن عمر کی زوجہ تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے وساطت کی تھی۔ البتہ عبید اللہ ابن عمر نے آزادی کے وقت مختار سے عہد لیا کہ 3 دن سے زیادہ کوفہ میں قیام نہیں کرے گا، اور اگر 3 دن کے بعد اسے کوفہ میں دیکھا گیا تو خود اپنے خون کا ذمہ دار ہوگا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ابن زیاد کی قید سے آزادی کے بعد مختار مکہ چلا گیا، اور وہاں پر ابتدا میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، اس شرط پر کہ کاموں میں اس سے مشاورت کرے گا اور بغیر مشورے کے کوئی کام انجام نہیں دے گا اور اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یزید کے سپاہیوں نے مکہ پر حملہ کر کے اسے محاصرے میں لیا تو مختار نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ یزید کی فوج سے مقابلہ کیا، لیکن جب عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مختار اس سے جدا ہو گیا اور کوفہ جا کر اپنے قیام کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ روایت کے مطابق مختار یزید کی ہلاکت کے 6 ماہ بعد اور ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو کوفہ واپس پہنچ گیا۔ کہتے ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ کہتے ہیں مختار توابین کے قیام کو بے فائدہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مختار سلیمان ابن سرد خزائی کو جنگی فنون سے ناآشنا سمجھتے تھے۔ جب مختار نے توابین کا ساتھ نہ دیا تو توابین کے 16,000 کے لشکر کے جنہوں نے سلیمان ابن سرد خزائی کی بیعت کی تھی، ان میں سے تقریباً 4,000 کے لشکر نے سلیمان سے اپنی بیعت واپس لے لی، چونکہ یہ لوگ بھی سلیمان کو جنگی فنون میں ماہر نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ مختار توابین کے قیام کے دوران دوبارہ زندان میں تھے۔ توابین میں سے بعض لوگ اسے زندان سے طاقت کے زور پر آزاد کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ وہ عنقریب زندان سے آزاد ہو جائے گا۔ اس دفعہ بھی مختار عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے آزاد ہوا تو اس وقت توابین شکست سے دوچار ہو گئے تھے۔ یوں مختار نے خطوط کے ذریعے توابین کے بازماندگان سے اظہار ہمدردی کیا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری قمری کو مختار نے امام حسین اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کا آغاز کیا تو کوفہ کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر قریش کا کوئی 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے تو امام حسین کی 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ روایت بتاتے کہ مختار نے اس قیام کے دوران شمر ابن ذیلجوشن، خول ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالمین اور فاسقین افراد کو کہ جو کربلا کے واقعے میں خود شریک یا ان کا اس واقعے سے تعلق تھا کو واصل جہنم کیا۔ روایت کے مطابق اس قیام میں ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ وہ مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو موصل میں واصل جہنم کیا تھا۔ کہتے ہیں جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر محمد ابن حنفیہ کے لیے بھیجا تو اس وقت آپ مسجد الحرام میں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جس وقت امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تھا تو وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا، اور اب جب اس کا سر ہمارے پاس بھیجا گیا تو ہم بھی ایسی ہی حالت میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر مسجد الحرام میں لٹکایا جائے تاکہ ہر ایک اسے مشاہدہ کر سکے۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ مختار نے اس قیام میں 2 نعروں یا لسارت الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔
مختار نے جنگی لباس زیب تن کرتے وقت انہی 2 نعروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جنگ کی اطلاع دی۔ البتہ ان 2 نعروں کا اس سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا۔ یا منصور امت پہلی بار جنگ بدر میں، جبکہ یا لسارات الحسین کے نعرے کا استعمال اس سے پہلے توابین کے قیام میں استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح جب عمر ابن سعد مارا گیا تو کوفہ والوں نے بھی یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا تھا۔ روایت بتاتے کہ مختار ثقفی اپنے قیام کے بعد 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد اور 3 گروہ شام میں بنی امیہ، حجاز میں آل زبیر اور کوفہ کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مصعب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل کے ذریعے سے لٹکا دیا گیا، لیکن جب حجاج ابن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کرا دیا۔ ناظرین، یہ چند روایت آپ نے ملاحظہ کی جن میں مختار کے بارے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ مختار سانحہ کربلا کے وقت کہاں تھا، کیوں کر قید ہوا اور کیسے اس نے اپنا قیام عمل میں لایا تاکہ وہ شہدائے کربلا کا بدلہ لے سکے۔ اس نے شہدائے کربلا کو شہید کرنے والوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ لیکن روایات سے یہ بھی معلوم ہے کہ مختار ثقفی کا اصل مقصد کچھ حکمرانی حاصل کرنا تھا، اور اس نے شہدائے کربلا اور امام حسین کا بدلہ لینے کا جو نعرہ لگایا تھا یہ ایک بہانہ تھا۔ یاد رہے کہ اہل تشیع کی جتنی بھی روایت ہیں وہ مختار کے حق میں، اور شیعہ کی روایت میں اس دور کے صحابہ کو بدنام کیا گیا، جبکہ اس جھوٹے شخص کی تائید کی گئی جو کہ مرتد ہو چکا تھا۔ اہل تشیع کے مختار کے بارے میں باطل عقائد کیا ہیں اور اس کی حمایت میں کیا کہتے ہیں، ان کی روایت میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو مختار ثقفی کے بارے میں اصل حقائق بتاتے ہیں جو کہ صحیح روایت میں بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ مختار بن عبید ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کے بارے میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے بڑا شاندار کارنامہ ہے، اور اہل سنت بھی اس کارنامے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر میں وہ دعویٰ نبوت کر کے مرتد ہو گیا تھا، الیاذ باللہ۔ کہنے لگا کہ میرے پاس جبریل امین آتا ہے اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ مختار ثقفی ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبید ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن دعویٰ نبوت کے بعد یہ ملعون مرتد ہو گیا، جس طرح یزید ملعون قاتل اہل بیت ہو کر ملعون ٹھہرا، اور اسے عظیم المرتبہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ اسی طرح مختار ثقفی بھی ملعون و مرتد ٹھہرا، جب اس نے دعویٰ نبوت کیا تو اسے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبید ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ مگر آج کل بعض سنیوں کے لبادے میں چھپے رافضی اس ملعون و مرتد کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں ان کے لیے وہی حکم ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے پیروکاروں کا ہے۔ یہ اس ملعون و مرتد کا دفاع کیسے کرتے ہیں اور اس ملعون کے مقابلے میں صحابہ پر کیا الزام تراشی کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو مختار ثقفی ملعون کے بارے میں صحیح روایت سے کچھ دلائل بتاتے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ ناظرین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں مختار ثقفی ملعون نے دعوی نبوت کیا، تو آپ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا جو مختار پر غالب ہوا، اور ماہ رمضان 67 ہجری میں یہ بدبخت ملعون و کذاب مارا گیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ کذاب ہے، ایسے شخص سے کوئی بھی روایت نقل کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نہ صرف خود گمراہ شخص تھا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر نازل ہوئے تھے۔ حضرت امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بنی ثقیف میں مختار ابن عبید ابن مسعود ثقفی ہوا ہے، جو واقع کربلا کے بعد شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے بہانے اٹھا، لشکر عظیم اس کے ساتھ ہو گیا، اس نے عبداللہ ابن زیاد کو قتل کیا، پھر دعوی نبوت کیا اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مارا گیا۔ اسی مختار کی قبر کوفہ میں شیعہ لوگ اس قبر کا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر یہ مرتد ہو کر مرا ہے۔ مختار کا باپ صحابی تھا، مختار ہجرت کے سال پیدا ہوا، 72 میں اسے مصعب ابن عمیر نے قتل کیا، 16 مہینہ حکومت کی۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی کہ جب حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا تو بی بی اسما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی کہ ثقیف میں ایک جھوٹا ہے اور ایک ہلاک کرنے والا، جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق حضرت زبیر کی بیوی اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی بہن ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے کہا کہ مختار اس غلط فہمی میں کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مختار سچ کہہ رہا ہے،
اور ساتھ ہی آیت بھی پڑھی کہ شیاطین اپنے ساتھیوں پر وحی کرتے ہیں۔ ناظرین، روایت یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار بن ابی عبید ثقفی پر لعنت کیا کرتے تھے، جن کا امام سجاد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن شیعہ کا موقف اس کے برعکس ہے۔ ان کی جھوٹی روایت بتاتے ہیں کہ مختار کے امام سجاد کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس حوالے سے روایت ملاحظہ فرمائیں، سیدنا امام محمد بن علی باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک دن کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مختار بن ابی عبید پر لعنت کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرد نے کہا، اے ابو الحسن، آپ کیوں اس پر صبر کرتے ہیں جبکہ وہ آپ لوگوں کے لیے ہی تو ذبح ہوا ہے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شخص یعنی مختار بن عبید ثقفی شیعوں کے ملحد فریق کیسانیہ کا بانی تھا، جن کا ماننا تھا کہ امام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ فرقے کے لوگ برخلاف اثنا عشریہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب محمد بن علی الحنفیہ رضی اللہ عنہ کو امام معصوم مانتے تھے، ان کے متعلق رجت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کے بنیادی عقائد میں بدع کا عقیدہ بھی شامل ہے، یعنی اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور نئے حالات کے پیش نظر قضائے الہی بدلتی رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے بدع کا عقیدہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خود پر نازل ہونے والی وحی کے زیر اثر یا امام کے پیغام کی وجہ سے اپنے متبعین کے سامنے ہونے والے واقعات کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر وہ واقعات اسی طور سے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے دعوے کی دلیل قرار دیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہتا تھا کہ اللہ نے اپنا ارادہ بدل لیا، العیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ مختار تناسخ ارواح کا بھی قائل تھا اور کہتا تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جناب محمد بن علی الحنفیہ رضی اللہ عنہ میں حلول کر گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ متعدد روایات یہ ثابت کرتے ہیں کہ مختار ثقفی جھوٹا اور کذاب تھا، اگرچہ اس نے شہداء کربلا کا بدلہ لینے کا نعرہ لگایا اور کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں کو قتل کیا، لیکن وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے ایک صحیح روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ہلاک کرنے والا ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کذاب اور جھوٹے سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ہیں۔ کہتے ہیں مختار ثقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کے جرم میں قید رہے، اس طرح امام حسین کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کو سپرد کوفہ کر دیا کہ جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، قیام مختار کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، آئیے اس کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تاریخی روایت کے مطابق مختار ثقفی نے اپنے قیام کا آغاز شب جمعرات 14 ربیع الاول سن 66 ہجری کو یا لسارات الحسین کے نعرے سے کیا۔ در حقیقت یہ قیام ایک عظیم تاریخی انقلاب تھا جو واقعہ کربلا کے بعد پیش آیا۔ حضرت مختار نے کوفہ کو انقلاب کا نقطہ آغاز قرار دیا۔ وہ شجاع اور امام کے مرید تھے اور انہوں نے اپنے شعار کو خدا کے نام سے شروع کیا، اسی کے نام سے برقرار رکھا اور اپنے انقلاب کا انجام لقائے خدا کو قرار دیا۔ حضرت مختار نے خون چکا تاریخ شیعہ میں ایک زرعی ورق کا اضافہ کیا۔ آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ کربلا کے تمام ملائن اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ امام محمد باقر کے صحابی سدید کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت مختار کے بارے میں فرمایا، مختار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا اور مشکل دور میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ ایک روایت میں وارد ہوا کہ امام حسین کے اہل بیت نے اس وقت تک نیا لباس زیب تن نہیں کیا اور عورتوں نے اس وقت تک آنکھوں میں سرما نہیں لگایا جب تک کہ خدا کا انتقام پیش نہ آیا۔ مختار کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت نہیں ہو سکتی تھی جو ان کو نصیب ہوئی۔ اہل بیت کی خوشنودی اور امام محمد باقر کی دعا ان کے شامل حال ہو اور اہل بیت نے بارہا دعائے خیر سے یاد کیا۔ ناظرین، تاریخ کی ان روایات اور واقعات میں بھی زیادہ تر روایات وہ ہیں جو اہل تشیع اور روافظ کی ہیں۔ اس انتقام کو قرآن کریم کی روح سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان روایات کے مطابق قرآن مجید میں دشمنان خدا اور اس کے دین کے دشمنوں کی نابودی سے مربوط بہت سی آیات ہیں، اور یہ خدا کے صریح فرمان میں سے ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، سورہ سجدہ، اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کس ٹھکانے پہنچنے والے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا دینا سنت الہی
اور تقاضائے عدل خداوند ہے۔ ان صریح آیات کے مطابق اہل بیت کے حق کے غاصب، اسلام کی عظیم ہستیوں کے قاتل، آیات حق کے منکر اور ملحد افراد سے انتقام لیا جانا ضروری ہے۔ آیت قرآنی کے مطابق ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ چنانچہ مختار کا عظیم انقلاب متواتر و مستفیض روایتوں کے بنیاد پر مجرموں کی ہلاکت کے سلسلے میں وعدہ پروردگار کے تحقق کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور اللہ کا امر غالب ہو کے ہی رہتا ہے، سورہ نام میں ہے۔ اسی اصل کی بنا پر امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام نے قیام مختار اور واقعہ عاشوراء کے بعد قاتلین حسین سے آپ کا انتقام لینے کی بشارت دی اور تائید فرمائی، یہاں تک کہ حسین کے قاتلوں میں سے کوئی اس دنیا میں باقی نہ بچا مگر یہ کہ وہ قتل ہوا یا اندھا ہوا یا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا مختصر مدت میں اس کی حکومت نابود ہو گئی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں روافظ اور اہل تشیع کس طرح سے مختار ثقفی کے حق پر ہونے کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مختار ثقفی نے چاہے کتنے ہی اچھے کارنامے کیے ہوں، چاہے وہ اہل بیت اور شہداء کربلا کا بدلہ لینے میں کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے جو ارتداد اختیار کیا ہے اس کے بعد اس کا کوئی کارنامہ کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے روافظ کے عقائد کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ روافظ کا مختار ثقفی کے اخلاص کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ناظرین، روافظی روایت کے مطابق مختار شجاع، سخی، عظیم، خطیب اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مخلص تھے۔ آپ کی حکومت کے زمانے میں قاتلین حسین کی نابودی پر شکر کے لیے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شکر کے روزے ہیں۔ امام حسین کے شیر خوار کے قاتل ہرملہ کو پھانسی دینے کے بعد آپ گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز بجا لائی اور بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ واقعہ عاشوراء اور ابن زیاد کے کوفہ پر مسلط ہونے کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں کا کلا کما ہو گیا۔ ابن زیاد مسجد کے ممبر سے امیر المومنین اور ان کی اولاد پر سب و شتم کرنے لگا۔ بعض معترضین کی شہادت کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی کہ ابن زیاد کو روکتا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ناگہاں مسجد کے کونے سے مختار کی خشم آلود آواز ابن زیاد کے دل کو دہلا گئی اور کسی آزاد شدہ شیر کی طرح فرزند سمیہ سے چلا کر کہا، وائے ہو تجھ پر اے ابن زیاد، علی اور حسین کی توہین کر رہا ہے، تیرا منہ بہسم۔ مختار کی باتوں نے اس حد تک ابن زیاد کو خشم آلود کیا کہ وہیں سے اس نے لکڑی اٹھا کر آپ کی طرف پھینکی، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور کہا کہ اگر یزید کا خط نہ ہوتا تو یقیناً اسی جگہ تم کو پھانسی پر چڑھا دینے کا حکم دے دیتا۔ ناظرین، جس طرح سے روافظ نے قرآن کریم سے مختار کے حق کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اسی طرح سے انہوں نے ائمہ طہار کی روایت سے بھی مختار کی شخصیت کو بیان کرنے کی جھوٹی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ان کی روایت ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مقدس اردبیلی مندرجہ ذیل روایت کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بہت جلد میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جوان قیام کرے گا اور ان ستم گروں سے بدلہ لے گا۔ اسی طرح علامہ مجلسی روز عاشوراء کے حالات میں ذکر کرتے کہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر کوفہ اور شام کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے ذیل میں کوفیوں اور شامیوں کی اس طرح سے ملامت کی، بہت جلد ایک ثقفی جوان مرد ان پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و ذلت کا تلخ جام چکھائے، ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے قتل اور ہر ذریت کے بدلے میں ذریت، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ اسی طرح روایت بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن علی ابن الحسین علیہ السلام امام سجاد کے بیٹے فرماتے ہیں، جب مختار نے ابن زیاد اور عمر سعد کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی، تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام مختار کے کام کی تجلیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا مختار کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ کو بتایا کہ جب بھی مختار فاطمہ بنت امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ ان کا احترام کرتی تھی، آپ کے لیے فرش بچھاتی اور تکیہ لگاتی تھی، آپ بیٹھتے تو آپ کی باتیں سنتی تھیں۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، انہوں نے ہمارا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ ناظرین، یہ تمام روایت وہ ہیں جو ائمہ کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، لیکن یاد رہے کہ روایت رافضیوں کی ہیں جو کہ جھوٹی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، مختار کے بارے میں علامہ امینی کا کہتا ہے، مختار دینداری، ہدایت اور اخلاص میں معروف تھے، بے شک آپ کا مقدس انقلاب عدالت کے نفاذ اور بنی امیہ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔
مختار کا مذہب کے ثانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ذات پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں، بے وجہ نہیں کہ ائمہ علیہ السلام جیسے امام سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے آپ پر رحمت بھیجی ہے۔ خاص کر امام باقر علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ذریعے آپ کی ستائش کی ہے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک آپ کی خدمات قابل تحسین و تشکر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ علامہ امینی بھی روافظ کا عالم ہے۔ ناظرین، آپ نے مختار ثقفی کا تذکرہ ملاحظہ کیا، جس کو شہداء کربلا کا بدلہ لینے کے نام پر ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن مختار ثقفی کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نے بیان کیے۔ مختار کے بارے میں اہل تشیعہ کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان حقائق سے آگاہ ہوں، ان رافضیوں کی پھیلائی گئی جھوٹی روایت کے بارے میں انہیں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ رافضیوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ مختار ثقفی کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے، جاننے سے پہلے آپ کو یزید کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ دنیا مکافات عمل ہے اور ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے والے یزید کا انجام کیا ہوا، آئیے آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایت ہیں، جن میں مشہور روایت آپ کو بتا دیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بیاب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی، اسی طرح سے یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں، اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ بحوالہ تاریخ کربلا چشتی۔ ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اسے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و ناپکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔
خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، بالآخر ڈھونڈتے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کے پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن ناظرین، یزید کے چاہے جتنی بھی بھلائیاں ہوں وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بے گناہ قتل کے سیاہ داغ ہیں، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل ننگے خاندان یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ